अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि हम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 23 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा रियासत और उसकी जिम्मेदारियाँ। इस उन्वान के तहत हम चंद एक चीज़ें ज़ेर बहस लेकर आएंगे और उनको समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लाम का नज़रिया आज़ादी, इस उन्वान के तहत इस्लाम के नज़रिया आज़ादी को जानने की कोशिश की और इस्लाम के नज़रिया आज़ादी की खुसूसियात क्या हैं उनके मुतालिक जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा इस्लामी रियासत और उसकी खुसूसियात। क्योंकि हमारा असल मौजू रियासत और उसकी जिम्मेदारियां हैं, तो हम पहले इस्लामी रियासत और उसकी खुसूसियात के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद रियासत की जिम्मेदारियों के मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। इस्लामी रियासत और उसकी खुसूसियात, इस उन्वान के तहत हम इस्लाम का नजरिया रियासत क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर इस्लामी रियासत की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में इस्लामी रियासत का मकसद और उसकी खुसूसियात क्या है उसके मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रियासत का लुग़वी और इस्तिलाही माना जान लेते हैं। रियासत का लुग़वी माना होता है सरदारी, राज, हुकूमत, देसी नवाबों और राजाओं का ज़ेरे इक़्तिदार इलाका या ऐसा इलाका जो किसी भी हुकूमत की अमलदारी में हो, वगैरह वगैरह। ये लुग़वी तारीफ हमने ली है फेरोजुल लुग़ात से, जिसका टाइटल आपके सामने मौजूद है। इस लुग़वी तारीफ के मुताबिक रियासत हर उस इलाके और उस खित्ते पर बोला जा सकता है जिसके ऊपर कोई हुकूमत कायम हो, जिसमें कोई सरदार अपनी सरदारी का रौब जमा रहा हो, उसको हम रियासत कह सकते हैं। तक़सीम बरे सग़ीर से कबल हिंदुस्तान में कई एक रियासतें मौजूद थी, जिनमें से कई एक रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बनी और कई एक हिंदुस्तान का हिस्सा बनी। इस्तिलाही तारीफ हम रियासत की कर लेते हैं। इस्तिलाही तारीफ कुछ यूं बनेगी, रियासत वो हैत सियासी है जिसके जरिए एक मुल्क के बाशिंदे एक बाकायदा हुकूमत की शक्ल में अपना नज़्म इज्तिमाई कायम करते हैं और उसे कुव्वत काहिरा और कुव्वत नाफिजा का अमीन करार देते हैं। इस इस्तिलाही तारीफ के मुताबिक सियासत की वो शक्ल और सूरत जिसमें मुल्क के बाशिंदे मिलकर एक हुकूमत कायम करते हैं और उस हुकूमत को कुव्वत काहिरा और कुव्वत नाफिजा, कुव्वत काहिरा का मतलब यह है कि उसके पास ताकत और गलबा होता है, कुव्वत नाफिजा यह है कि जो कानून बनता है वो उसको नाफिज करने की सलाहियत रखती है। यानी उस हुकूमत को कुव्वत काहिरा और कुव्वत नाफिजा का अमीन बना दिया जाता है। इस इस्तिलाही तारीफ में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अमीन बना दिया जाता है, यानी कुल्ली तौर पर सपुर्द नहीं किया जाता, बल्कि जो मुकर्रर किया जाता है हुकूमत के लिए उसको उस हुकूमत का अमीन बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं जी इस्लाम का नजरिया रियासत क्या है। दीन इस्लाम ने इस्लामी रियासत से मुराद जमीन का वो खित्ता लिया है जहां इक़्तिदार आला अल्लाह ताला को माना जाए, यानी इसमें इस्लामी कवानीन राइज हों। इस्लाम का नजरिया सियासत जो है वो कौमी है, यानी दीन इस्लाम ने कबीले के एतबार से, रंग नस्ल के एतबार से रियासत को कायम नहीं किया, बल्कि रियासत को कायम किया है तो एक कौमियत के एतबार से। दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी मुसलमान बस रहा है तो वो मुसलमान कौम का हिस्सा है। दीन इस्लाम ने रियासत को इस बुनियाद पर कायम किया है और इस्लाम ने रियासत को खालिक की वहदत और इंसानी अखुवत व मसावात के अकीदे पर इस्तेमाल किया है। यानी इन्ना रब्बकुम वाहिद, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था कि तुम्हारा रब एक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम की रियासत को खालिक की वहदत, यानी इस सब को पैदा करने वाली जात एक ही है,
اس پر استوار کیا اور استوار کرنے کے بعد ان سب کو انسانیت کی لڑی میں پرویا ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو آپس میں اخوت اور مساوات اور بھائی چارہ دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقے میں مت بڑھو، آپس میں گروہوں اور ٹولیوں میں مت بٹو۔ اسی طرح دین اسلام کا جو نظریہ ریاست ہے اس کو قرآن کریم نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ ریاست کوئی قبائلی نہیں ہوگی بلکہ عالمی ریاست ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اب قیامت تک کے لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم سب کے سب میری امت ہو، یعنی جو بھی مسلمان ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ قرآن کے نظریہ ریاست یعنی عالمی ریاست میں شامل ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اسلامی ریاست کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کی کیوں ضرورت پیش آئی جبکہ کئی ایک حکومتیں اور نظام موجود تھے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کے باہمی تعلقات اور معاملات میں بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ دوسرے مذاہب کی طرح صرف خدا اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کو منظم نہیں کرتا بلکہ وہ یہ بھی انتظام کرتا ہے کہ خدا کے بندے آپس میں کس طرح کے تعلقات اور رویے اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلام اس چیز پر خوب دھیان دیتا ہے کہ آیا بندگان خدا کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ جہاں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کا تعارف کروایا ہے وہاں اللہ رب العزت نے حقوق العباد کا تعارف بھی کروایا ہے، حقوق العباد بھی سکھلائے ہیں، اور دین اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے کہ بندگان خدا کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں، کہیں طاقتور طبقہ کمزور کا استحصال تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح عدل و میزان کے اعلیٰ عرفہ اصول جو دین اسلام نے وضع کیے ہیں یا دیگر کئی اصول جو دین اسلام نے انسانیت کو سکھلائے ہیں دیے ہیں، کیا وہ نافذ العمل ہیں کہ نہیں۔ اسلام ان ساری چیزوں کا خیال کرتا ہے اور ان چیزوں کا خیال کس وقت رکھا جا سکتا ہے، وہ اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب ایک اسلامی ریاست کو قائم کیا جا سکے۔ اسلامی ریاست کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے متعلق مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی لکھا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مسلمان اگر بحیثیت مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی جب تک وہ ایک اسلامی ریاست کو قائم نہیں کر لیتے تب تک وہ بحیثیت مسلمان صحیح معنوں میں زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اسی طرح انبیاء کی تبلیغ کی ابتدا انفرادی سطح سے اور انتہا اجتماعی سطح پہ، یعنی انبیاء کا مقصد بھی لوگوں کو ایک لڑی میں پرونا تھا۔ اسی طرح صحت مند اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اسلامی ریاست کا قیام ضروری ہے جہاں مقتدر اللہ کی ذات ہو اور اسی کے احکام نافذ العمل ہو۔ انسانوں کے بنائے ہوئے احکام ناقص ہوتے ہیں۔ پرامن معاشرے کے لیے صحیح احکام کی ضرورت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بنا کے دے دیے۔ اب اسلامی ریاست کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی ریاست کے مقاصد بھی اللہ رب العزت نے متعین فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا، میزان کو اتارا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اللہ رب العزت جب ان کو حکومت دیتے ہیں تو وہ زمین میں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیکھتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی اسلامی ریاست کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو نافذ کیا جائے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
تم اس لیے بہترین امت بنائے گئے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہی اسلامی ریاست کا ایک مقصد ہے کہ اسلامی ریاست میں دین کو نافذ کیا جاتا ہے۔ آگے ہم اسلامی ریاست کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت عقیدہ توحید۔ اسلامی ریاست کی اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید پر ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کو غیر اللہ کی غلامی سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے اس چیز کا خیال کیا ہے کہ انسان کو انسانوں کی بندگی سے نکال کے خدا واحد کے سامنے جھکایا ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ابدیت ہے اس میں۔ جب انسان کے اندر ابدیت کی روح پیدا ہوتی ہے، انسان خود کو رب کا بندہ سمجھتا ہے، تو انسان ہر قسم کی ذہنی مادی قوتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ رب العزت کا پکا اور سچا بندہ بن جاتا ہے، غیر اللہ کی غلامی کا بوجھ اتار پھینکتا ہے۔ اللہ کی غلامی انسان میں سے خود غرضی اور تنگ نظری کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ اسلامی ریاست کی ہی خصوصیت ہے کہ انسان کے ذہن سے، انسان کی سوچ سے تنگ نظری کو نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، یعنی اس کے بعد حکومت جس کے سپرد کی جائے گی وہ بھی اہل شخص ہوگا، اہل بندہ ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کے احکام کو ہی نافذ کرنے والا ہوگا۔ کئی ایک مفسرین نے خلافت اور نیابت کا معنی اس انداز سے لیا ہے کہ انسان دنیا پہ اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے کے اعتبار سے اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اسلامی ریاست کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان اس اعتبار سے خلیفہ اور نائب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک فلاحی ریاست ہے۔ اس ریاست میں دین اسلام نے اس چیز کو پابند کیا ہے کہ ریاست شہریوں کی حاجات اور ضروریات کی کفیل ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور مثالی ادوار خلافت راشدہ کے دور جو ہے اس بات کے شاہد ہے کہ دین اسلام کی قائم کردہ ریاست نے کس انداز سے لوگوں کی مدد کی، کس انداز سے لوگوں کی کفیل بنی۔ اسی طرح اسلام نے ریاست میں فلاح و بہبود کو بیت المال، زکوٰۃ، عدل و انصاف، اخوت و مساوات اور صلہ رحمی جیسی صفات سے متصف فرمایا ہے، یعنی فلاح و بہبود اور فلاحی ریاست کے قیام کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے دین اسلام نے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مساوی حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ تمام شہریوں کو سماجی، معاشی اور اقتصادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قوانین نہیں ہوتے بلکہ ہر ایک کے لیے یکساں قانون ہوتے ہیں۔ دیگر کئی ایک خصوصیات ہیں جن کی طرف ہائی لائٹ کی شکل میں اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ شورائی نظام ہے، اسی طرح نظریاتی ریاست ہے، یہ ایک ہی نظام عدل ہے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے، مذہبی آزادی ہے۔ یہ ساری خصوصیات اسلامی ریاست میں ہی موجود ہیں۔ ہم آج کے سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کون کون سی چیزیں پڑھی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے ریاست اور اس کی ذمہ داریاں اس حوالے سے موضوع شروع کیا، اور اس عنوان کے تحت سب سے پہلے ہم نے ریاست کیا ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، پھر اسلام کا نظریہ ریاست کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، اسلامی ریاست کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ اسلامی ریاست کا مقصد کیا ہے اس کے متعلق قرآن مجید کی چند ایک آیات سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر اسلامی ریاست کی خصوصیات کیا ہے یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ریاست اور اس کی ذمہ داریاں، اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کے بعد تھیوکریسی اور اس کی بنیاد کیا ہے، تیسرے نمبر پر اسلامی ریاست اور تھیوکریسی میں فرق کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی دیگر خصوصیات کیا ہیں، اس کے متعلق آپ جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔